नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं इकरा टीवी का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, मैं मशकूर हूँ कि इन्होंने बहुत ही खूबसूरत सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद इस खूबसूरत शाम में किया। और उसके बाद मैं आप लोगों का भी बेहद मशकूर हूँ, उलमा हज़रात जो यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं जानता हूँ कि बहुत मसरूफ़ वक्त होता है, उसमें से वक्त निकालना और फिर इस महफ़िल में शामिल होना जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम नामी से मुंसलिक है। और मैं हाज़रीन का भी शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं। वैसे तो हाज़रीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे बात की जाए तो दिन क्या महीनों चाहिए फिर भी मौजू ख़त्म ना हो। मैं सोच रहा था कि कौन कौन से पहलू पे बात करूं, कौन सा पहलू है जिस पे बात की जाए मुझे और मैं कोई थोड़े से वक्त में उसको इख्तिताम कर लूं, तो मुझे तो कोई मौजू नहीं मिला। बहरहाल थोड़ी सी चंद बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारका से, उनकी शफ़क़त बच्चों के ऊपर। और बच्चे वो नहीं, देखें बच्चे अपने तो सभी को अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या ग़ुलामों के बच्चे, क्या यतीमों के बच्चे, क्या गरीबों के बच्चे, क्या मिस्कीनों के बच्चे, क्या गैरों के बच्चे, उनसे मोहब्बत करना, उनके लिए अपने बाजुए मोहब्बत को वाह करना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही ज़ात की शान थी। तो मोहतरम नाज़रीन, मैं पहले आपसे एक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ुलामों के बच्चों से कितना प्यार करते थे। ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे जो कि ग़ुलाम बन के आए थे। बचपन में वालिदैन से बिछड़ गए और उन्हें बेच दिया क्या ग़ुलाम बना के। बुनियादी तौर पे यमन के थे और एक दफ़ा कुछ डाकुओं ने उनके काफ़िले पे हल्ला बोला तो बच्चा उठा के ले गए और उनको फिर अकाज़ का मेला जो कि मक्का के करीब लगता था वहाँ बेच दिया गया। हज़रत हकीम बिन हिज़ाम उन्होंने इस बच्चे को ख़रीदा। हकीम बिन हिज़ाम ने उन्हें अपनी फुफ्फो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को दे दिया, गिफ्ट कर दिया। और उन्होंने अपने शफ़ीक हम सफ़र साथी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश कर दिया। तो हाज़रीन, इस तरह हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में आ गए। अब वो ग़ुलाम थे, लेकिन ग़ुलाम पे भी दस्ते शफ़क़त ऐसी थी। हुआ यूँ कि कुछ अरसे बाद बनी कल्ब के कुछ लोग हज करने के लिए आए। उन्होंने ज़ैद बिन हारिसा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर देखा। उन्होंने जाके घर यमन में जाके उनके वालिद को इत्तला की जो कि कई सालों से अपने बेटे की जुदाई का गम दिल में लिए उसे तलाश करते फिर रहे थे, कोई जगह नहीं छोड़ी थी। जब उन्हें ये ख़बर मिली कि मक्का में एक शरीफ़ुन नफ्स इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और उनके पास एक हमारा बच्चा ग़ुलाम के तौर पे मौजूद है, तो वो कशां कशां वो और उनके भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुए। अर्ज़ करने लगे कि ये हमारा बेटा है, अगर आप हमें बेच दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे,
اگر یہ آپ کا بیٹا ہے تو میں تو اس کی کوئی قیمت نہیں لوں گا، آپ بلا قیمت لے جائیے، مگر پوچھ تو لیجئے، اس بچے سے تو پوچھ لیجئے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کون سا بچہ ہے جو آزادی چھوڑ کے غلامی پہ ترجیح دے؟ کون سا بچہ ہے جو اپنی ماں کی گود چھوڑ کے، کون سا بچہ ہے جو اپنا گھر چھوڑ کے، کون سا بچہ ہے جو اپنا علاقہ چھوڑ کے اور غلاموں والی زندگی بسر کرے؟ پھر بھی حجتاً انہوں نے کہا چلو بچے سے پوچھ لیتے ہیں۔ انہوں نے بیٹے نے جب باپ کو دیکھا، فرط جذبات، باپ بھی اب دیدہ، بچہ بھی اب دیدہ، اتنے سالوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے، بچھڑے ہوئے باپ بیٹا، چچا گلے لگے، روئے، اور اس کے بعد کہنے لگے آؤ بیٹا چلیں۔ کہاں چلیں؟ گھر چلیں۔ کہنے لگے نہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ محترم حاضرین، کبھی زندگی میں آپ نے کوئی ایسا واقعہ سنا، کوئی غلام کہے کہ مجھے آزادی نہیں چاہیے؟ کوئی غلام کہے مجھے اپنا گھر نہیں چاہیے؟ کوئی غلام کہے مجھے اپنے باپ کا سینہ نہیں چاہیے؟ کوئی غلام کہے مجھے اپنی ماں کی آغوش نہیں چاہیے؟ غلام نے کیا کہا؟ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی چاہیے۔ بے انتہا شفقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان کا بازو پکڑ کے حرم میں لے گئے، کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگے لوگو، یہ میرا غلام نہیں ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور زانو مبارک پہ دو بچے بیٹھے، ایک زانو پہ سید زادہ جن کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے والد علی شیر خدا ہیں، وہ ایک زانو پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نام نامی ہے ان کا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے زانو پہ غلام زادہ بیٹھا ہوا۔ سبحان اللہ، کیا محبت تھی! کون؟ اسامہ بن زید، وہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بعد میں شادی ہوئی اور کنیز سے شادی ہوئی ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیٹا اسامہ بن زید دوسرے زانو پہ وہ بیٹھا۔ شفقت کی انتہا نہیں تو اور کیا، عدل کی انتہا نہیں تو اور کیا، جود و کرم کی انتہا نہیں تو اور کیا۔ اور جب ایک دفعہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بچے تھے، آئے بیٹھے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغوش محبت میں بٹھایا اور چہرے پہ بوسہ لیا۔ ایسے میں ایک اور صحابی رسول وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اقرا بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی بوسہ نہیں لیا۔ رسول اللہ فرمانے لگے جو اوروں پہ رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا، یعنی اللہ کی ذات رحیم ہے، اور رحیم ذات انہی کو پسند کرتی ہے جو دوسروں پہ رحم کرنے والے ہیں۔ میرے حاضرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیار صرف بچوں کے لیے نہیں، بچیوں کے لیے بھی ویسے ہی تھا۔ کیا غلاموں کے بچے، کیا اپنے بچے، کیا یتیموں کے بچے
اور کیا بچیاں. میں ان سب اپنے ناظرین کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں جو آج کے دور میں بھی بچوں اور بچیوں میں فرق کرتے ہیں. میں ان کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے. انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے گود میں بٹھایا ہوا تھا. رسول اللہ نے پوچھا آپ کی بیٹی بھی ہے؟ کہنے لگا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگے عدل کا تقاضا تو یہ ہے کہ دوسرے زانوں پہ تم اپنی بیٹی کو بٹھاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچی تھی تب. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز ادا کر رہے ہیں؟ جب کھڑے ہوتے ہیں قیام میں بچی کو اٹھا لیتے ہیں گود میں. بچی کو اٹھا کے اللہ سے راز و نیاز ہو رہے ہیں. جب سجدے میں جاتے ہیں بچی کو بٹھا دیتے ہیں سجدے میں جاتے ہیں. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی محفل میں موجود تھے. ایک صاحب آئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ میرا بچہ گم ہوا ہے، میں اسے کافی تلاش کر رہا ہوں، نہیں مل رہا. ابھی وہ یہ بات کر رہے تھے، ایک اور صاحب محفل میں سے بولے آپ کا وہ فلاں بچہ ہے، میں نے اسے دیکھا فلانی جگہ پہ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. باپ کو جب پتہ چلا اس کا گم شدہ بچہ ملا، آپ خود سوچیں اس کی خوشی کتنی دیدنی ہوگی، وہ کیسے لپکے ہوں گے. وہ جانے لگے دوڑ کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رکو رکو. رک گئے. جی یا رسول اللہ کیا حکم؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جب وہاں پہنچو تو یہ آواز نہ لگانا بیٹا، وہاں یہ آواز نہ لگانا بیٹا، وہاں کئی بچے ایسے بھی ہوں گے جن کے باپ حیات نہیں ہوں گے، وہاں کئی بچے ایسے بھی تو ہوں گے جو یتیم ہوں گے، جو اپنی ماں باپ کی شفقت سے محروم ہوں گے. اور جب تم اپنی سوز والی آواز میں اپنے بیٹے کو پکارو گے بیٹا، تو وہ کیسے اس داغ مفارقت کو جھیل سکیں گے؟ وہ آواز ان کے دلوں پہ کیسے لگے گی؟ تو اپنا نام لینا بیٹے کا، نام لے کے پکارنا اپنے بچے کا. حاضرین اندازہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کی نفسیات کو سمجھنا. جب آیا کرتے تھے تو بچے ایسے دوڑ کے لپکا کرتے تھے جیسے کوئی کینڈی مین، جیسے کوئی مٹھائی بیچنے والا آ جاتا ہے. بلکہ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھجوریں لی اور کھجوریں اس لیے لیں کہ میں بچوں کو دوں، اور جہاں بچے کھیل رہے تھے وہاں پہنچے اور اونچی آواز میں بچوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے بچوں میرے پاس کھجوریں ہیں تمہیں دینے کے لیے، اسے میں زیادہ دوں گا جو سب سے پہلے میرے گلے آ کے لگے گا. بچے آپ جانتے ہیں کھیلتے ہوئے گند میں، غبار میں، کیچڑ میں، لتھڑے پتھڑے، وہ دوڑے، جوش سے دوڑے کہ میں زیادہ کھجوریں لے لوں، میں زیادہ کھجوریں لے لوں. آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے. اب آپ کو پتہ جیسے بچے آ کے لپٹتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے گر گئے بچوں کے، وہ بچے اوپر. کیا منظر ہوگا، کیا منظر ہوگا.
کیا سوار تھے اور کیا سواری تھی۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر مبارک سے نکلے باہر، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھا مبارک پہ بٹھایا۔ کیا آپ نے اب کوئی ایسا منظر دیکھا؟ کوئی بڑی شخصیت کبھی کوئی پریس کانفرنس میں آئے اور بچہ اپنے پہلو میں اٹھایا ہو یا کندھے پہ بٹھایا ہو یا بچے کو شفقت سے گلے لگایا ہو؟ دیکھا؟ یہ خاصہ صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تھا۔ ان کی ہی محبت تھی، اور ان کی محبت کا ایسا شدید اظہار تھا بچوں کے ساتھ۔ باہر تشریف لائے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھے پہ بٹھایا ہوا۔ ایک صحابی رسول انہوں نے دیکھا، فرمانے لگے کیا خوبصورت سواری ہے، کیا خوبصورت سواری ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری بنے ہوئے، تو کیا ہی خوبصورت سواری ہے، یہ کس کو سواری مل جائے؟ دو جہاں کا والی، انبیاء کا امام، ہادی برحق، وہ سواری بنا ہوا ہے۔ اور آگے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانے لگے؟ کہنے لگے یہ بھی تو دیکھو کیا خوبصورت سوار ہے، سوار کو بھی تو دیکھو، صرف سواری کی ہی تعریف نہ کرو، سوار بھی بڑا خوبصورت ہے اس کے اوپر۔ سبحان اللہ۔ حاضرین، اتنے واقعات ہیں کہ رات گزر جائے، بلکہ یہاں پہ علماء بیٹھے ہیں اور بہت سے اسکالر بیٹھے ہیں جو میری اس بات کی تصدیق کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال بچے تھے جب ان کی خدمت میں گئے۔ والدہ ام سلیم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے، ہر کوئی نہ کوئی اپنی بساط کے مطابق کوئی نہ کوئی تحفہ دے رہا تھا، تو ام سلیم بھی آ گئیں، یا رسول اللہ غریب سی خاتون ہوں، کوئی اتنا مال و دولت تو ہے کوئی نہیں، یہ میرے بچے کوئی تحفے کے طور پہ لے لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے۔ 10 سال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا جود و کرم اپنے عیال کے ساتھ، اتنا نرم، اتنا شفیق کسی انسان کو نہیں پایا۔ 10 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا، اور کبھی کسی بات پہ نہیں ٹوکا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور کیوں کام نہیں کیا، اس بات پہ بھی نہیں ٹوکا مجھے۔ اس سے زیادہ شفیق، اس سے زیادہ پیار کرنے والا، اس سے زیادہ محبت دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ بلکہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے بھیجا، ظاہر ہے میں بچہ تھا، میں گھر سے باہر نکلا، گلی میں بچے کھیل رہے تھے، میں ان کو دیکھنے لگا، میں اس میں مشغول ہو گیا، میں بھول گیا کہ مجھے کس کام کے لیے بھیجا ہے۔ تو تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا میری گردن پہ تھوڑا سا زور پڑا ہے، میں نے مڑ کے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے تھے، انہوں نے میری گردن پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، اپنا شفیق ہاتھ رکھا ہوا تھا، اور مسکرا رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے، یہ نہیں کہا تمہیں میں نے کام بھیجا تھا، کیا کیا تم نے کام کا، بدتمیز بھول گئے ہو۔ یہ کہا انس میں نے تمہیں کام بھیجا تھا۔ کیا ہی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہی جود و کرم۔ ایک انصاری صحابی وہ فرماتے ہیں میں بچہ تھا،
مسجد نبوی میں اذان ہوئی، ایمان دل میں نہیں تھا، میں نے دوسرے بچوں کے ساتھ اذان کا مذاق اڑانا شروع کیا اور مذاقاً ویسے ہی آوازیں نکالنی شروع کی اذان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کون سے بچے انہیں پکڑو۔ صحابہ لب کے بچے بھاگے، میں پکڑا گیا، مجھے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کہہ رہے تھے آپ؟ خوف کہ اب تو مار پڑے گی، اب تو پکڑے گئے، ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم اذان کا مذاق اڑا رہے تھے، اب تو پکڑے گئے ہیں، خوف زدہ ہو گئے، کچھ نہ بولا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت ان کے سر پہ رکھا اور پیار سے فرمانے لگے، بیٹا آپ کیا کہہ رہے تھے؟ ذرا دوبارہ کہو تو صحیح۔ اس دست شفقت کا اثر تھا اور اس مٹھاس والے الفاظ کا اثر تھا۔ انہوں نے پکارا اللہ اکبر اللہ اکبر، اور وہ اللہ اکبر ان کے دل میں اتر گیا، مسلمان ہو گئے اور ساری عمر بال نہ کٹوائے۔ فرمایا کرتے تھے ان میرے بالوں پہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شفیق ہاتھ لگا ہے، تو اسے میں کیسے کٹواؤں؟ حاضرین اور ناظرین جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر کامیابی پانی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لیں، ان کے طریقے کو اپنا لیں، ان کا خلق بہترین خلق، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ان کے خلق کو اپنا لیں، یقین کریں آپ خوبصورت ہو جائیں گے۔ نہ صرف آپ خوبصورت ہو جائیں گے، آپ کی پورا گھرانہ ہی خوبصورت ہو جائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ، کیونکہ وہ اور بھی ہمارے محترم ساتھی ہیں جو اس موضوع کے اوپر اپنا اظہار خیال کریں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل رہیں گے، اور امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ ٹرانسمیشن آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ اور سب سے زیادہ میں آپ سے یہ التماس کرنا چاہوں گا کہ آج اس پرنور محفل میں جو باتیں آپ نے گوش گزار کیں، جو اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں جو آپ نے واقعات سنے، ان کی کچھ خیرات عمل کی صورت میں اپنی زندگی میں لے آئیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔